SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एडवोकेट ज्ञान शाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक मरतबा फिर आपकी मुलाकात अपने बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान के साथ शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट के साथ करवा रहे हैं। इसी वीडियो में जैसे आपसे जिक्र किया था कि हम गवाही के हवाले से जो है जो अभाम पाया जाता है आमतौर पे माशरे में, उस पर गुफ्तगू करेंगे ताकि आपकी इसके बारे में जो मुकम्मल कानूनी आगही है वो आ सके। मैं सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा सर, वेलकम टू द शो सर। वेलकम सर। अच्छा क्या साहब सर, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का सर एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया। मैं बताता चलूँ अपने नाजरीन को कि SNA लॉ एसोसिएट्स के रुए रवा हैं और इस वक्त पाकिस्तान के 50 से ज़्यादा शहरों में इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं जहाँ पर आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप मुल्तान में मुकीम हैं तो आप इनसे बिलमुशाफा मुलाकात भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर जो हैं वो इनके मोबाइल और व्हाट्सएप दोनों पे मौजूद है, तो आप उसके ऊपर भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। आज का मौजू जो है वो गवाही के हवाले से, और हमारे माशरे में आपको मालूम है कि औरतों और बच्चों की गवाही जो है उसके बारे में जो कानूनी आप कह सकें पहलू जो है उसके बारे में अभी खासी तशनगी जो है वो पाई जाती है। तो मैं यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सर, आप ज़रा इस पे वजाहत फरमाइएगा कि जो हम माशरे में आमतौर पे सुनते हैं कि औरत की गवाही जो है वो आदी होती है, तो इसका थोड़ा पस मंज़र और इसके जो हक़ाइक़ हैं और जो इसका कानूनी पहलू है उसके बारे में थोड़ा रोशनी डालिएगा और वजाहत फरमाइएगा। ये एक अहम सवाल आपने किया है। हमारा जो कानून शहादत है उसके तहत ही तमाम अदालतों में शहादतें होती हैं, उसी के तहत ही तमाम रूल्स बनाए गए हैं शहादतों के लिए। उसका जो सेक्शन दफ़ा 3 है वो गवाह का मेयार बताती है कि गवाह का आदिल होना ज़रूरी है और गवाह का आकिल होना ज़रूरी है, मतलब वो समझदार हो। अच्छा, अब आ गया दूसरा सवाल कि औरत की गवाही क्या, औरत की गवाही आदी है, जो कि आम कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट जो है इसकी एक बुनियादी वजह है, कुरान पाक की आयत मुबारका है। उसका एग्जैक्ट तो तर्जुमा इस वक्त मुझे शायद मैं ना कर सकूं, लेकिन उसमें जो कहा गया है वो ये है कि ए मोमनो, अगर कोई माली मुआहदा करने लगो तो उसमें 2 मर्द गवाह या 1 मर्द गवाह और 2 औरतें गवाह रख लिया करो, ताकि एक औरत अगर भूले तो दूसरी उसे याद कराए। तो ये है कुरान पाक की आयत मुबारका। पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो 2 हैं शहादतों में, एक है फौजदारी, एक है दीवानी। दीवानी में फैमिली मुकदमात, रेवेन्यू के, वो जो भी समझ लें आप, सब आते हैं। फौजदारी में जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं वो FIA के हैं, चाहे नैब के हैं, चाहे आम थाने के हैं, दहशतगर्दी के, सब उसमें आते हैं। लेकिन कानून शहादत तमाम मुकदमात में शहादत देने के लिए एक ही है, वो चाहे फौजदारी सिस्टम है चाहे दीवानी का सिस्टम है, उसमें एक ही है कानून शहादत, उसी पे अमल होता है। अच्छा, जो मैं समझता हूं कि अगर हम इस आयत मुबारका पे गौर करें तो ये इसमें जो बुनियादी चीज आ रही है वो एक माली मुआहदे का जिक्र आ रहा है कि जब लोग आपस में कोई माली मुआहदा करें तो उसमें 2 मर्द गवाह या 1 मर्द और 2 औरतें गवाह रख लिया करें।
تو یہ جو اصول ہے کہ عورت کی تمام جگہ آدھی گواہی ہوگی، میری نظر میں یہ یہاں درست نہیں ہوگا. ہاں مالی معاہدہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو اس میں کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس پہ ججمنٹ بھی موجود ہے. ہائی کورٹ کی ہے یا فیڈرل شریعت کورٹ کی ہے، مجھے ایگزیکٹ اس وقت یاد نہیں ہے، موجود ہے، جس میں انہوں نے یہ بات کی بھی ہے کہ وہ ایک مالی معاہدے کی حد تک اس کو ہوگا. ادروائز دیکھیں نا، اگر عورت کسی عورت ہے گھر میں اکیلی، اس کے گھر میں ڈکیتی ہوتی ہے، ڈاکو اس کے سامنے اس کو باندھ کے سامان لوٹ کے چلے جاتے ہیں، یا اس عورت کا ریپ ہوتا ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ عورت جب گواہی وہ دے گی کہ چونکہ گواہی عادی ہے اس لیے ملزمان کو سزا نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ریپ کے کیسز میں اعلیٰ عدلیہ نے صرف عورت کی اکیلی گواہی پر سزا بھی دی ہے، ایسا بھی ہوا ہے. تو اس لیے اگر عورت کوئی جرم ہوتا دیکھتی ہے تو میری نظر میں اس کی گواہی مکمل گواہی ہوگی. عورت فیملی مقدمے بھی اگر آ کے گواہی دیتی ہے تو وہ مکمل گواہی ہوگی. ہاں مالی معاہدے کی حد تک جو ہے اس کو آدھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اور اس پہ جو فیصلہ ہے میرے پاس، وہ میں نے بتایا کہ اس پہ ایک فیصلہ بھی آ چکا ہے اس پوائنٹ پر. تو میرا تو نظریہ یہ ہے، تو میری نظر میں وہ ایک خاص حد تک ہی ہے آدھی گواہی. ادروائز عورت کی گواہی جو ہے وہ مکمل ہوگی، خاص طور پہ فوجداری مقدمات. اچھا سر، اس میں آپ نے یہ بھی ایک چیز نوٹ فرمائی ہوگی کہ جب بچوں کا مطلب ذکر آتا ہے تو اس میں بھی جو لوگوں میں جو گواہی کے حوالے سے جو تھوڑی کم علمی جو ہے، کہ وہ جو ہے وہ کورٹ آف لاء کے اندر جو ہے تسلیم کیا جاتا ہے بچے کی گواہی کو، یا نہیں کیا جاتا؟ سر یہ اس کا جواب بھی جو ہے اس پہلے والے سوال کے جواب سے کئی قریبی ہوگا، کیونکہ جو دفعہ 3 ہے جو گواہ کا معیار بتاتی ہے اس میں کوئی ایج نہیں بتائی انہوں نے. یہ نہیں لکھا ہوا کہ گواہ کا بالغ ہونا ضروری ہے یا گواہ کا 18 سال کا ہونا ضروری ہے. 2 شرطیں ہیں صرف، عادل ہو اور گواہ جو ہے عاقل ہو، عقل رکھتا ہو، سمجھدار ہو. سو قانون میں گواہ کی گواہی کے لیے کوئی عمر کی حد مقرر نہیں کی گئی، اس لیے بچہ بھی گواہی دے سکتا ہے، خاص طور پہ فوجداری مقدمے میں اگر اس نے کوئی جرم ہوتا دیکھا ہے. ہاں اس کی ذہانت کا معیار کورٹ پہلے ضرور چیک کرے گی، یعنی بچے کی گواہی سے پہلے عدالت اس کو کوشچن پٹ کر سکتی ہے چیک کرنے کے لیے کہ وہ کتنا سمجھدار ہے. اس سے اس کے ٹیچرز کا نام پوچھا جا سکتا ہے، اس کے والدین کا نام پوچھا جا سکتا ہے، اس سے اس کا اسکول پوچھا جا سکتا ہے کہ کہاں پڑھتا ہے، یا اس سے ریلیٹڈ اس سے کچھ دیگر سوال کیے جا سکتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ بچہ جو جواب دے رہا ہے کیا یہ درست جواب دے رہا ہے، عقل ٹھیک رکھتا ہے. اگر بچے نے وہ باقی جواب درست دیے ہیں پھر اس کی گواہی بھی قابل قبول ہوگی. بلکہ ریسنٹلی ابھی حال ہی میں اس پہ ایک لیکچر الگ سے ریکارڈ کراؤں گا پراپر، ایک 5 سال کی بچی کے بیان پر سزا دی گئی ملزموں کو. انہوں نے بچی سے مس بہیو کیا تھا، ملزم نے، مے بی ریپ شاید کا کیس تھا. تو اس میں اس 5 سال کی بچی کے بیان پر، کیونکہ اس کے ساتھ ہوا تھا، کورٹ نے اس سے جب سوال کیے تو اس نے جواب دیے، اس نے ملزم کو شناخت بھی کیا، ملزم نے اس کے ساتھ کیا 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 اس نے وہ بھی بتایا. تو کورٹ نے پہلے اس کو عام کامن کوشچن کیے، اس کی ذہانت چیک کی، اس فیصلے ججمنٹ میں باقاعدہ حوالہ موجود ہے. تو ایک 5 سال کی بچی کے بیان پر کوئی اور گواہ نہیں، باقی جو فرانزک ہوتے ہیں ڈی این اے وغیرہ وہ تو ہوئے ہوں گے، لیکن جو زبانی ایویڈنس اس بچی کے بیان پر سزا دی گئی اس ملزم کو، اور عدالت نے قرار یہی دیا کہ بچے کے شہادت کے لیے اس کا ذہن دیکھا جائے گا. اگر بچہ ایکٹیو ہے، سوالوں کے جواب، باقی سوالوں کے جواب درست دے رہا ہے، پھر اس کے بیان کی بھی اہمیت ویسے ہی ہوگی. صحیح. میں ویسے اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی جو ایک قسم کی آپ کہہ لیں کہ لا علمی کہہ لیں، کم علمی کہہ لیں، تشنگی کہہ لیں، کہ یہ گواہی کے معاملات کے اندر جو عام طوروں پہ گھروں میں، معاشرے میں، دفاتر کے اندر جو بات ہوتی ہے، تو اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو قابل احترام مہمان ہیں شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ، انہوں نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس کے قانونی پہلو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں.
جو میں سمجھتا ہوں کہ irrefutable ہیں، کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے اعتماد کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی کہ جو انہوں نے جس کی وضاحت نہ کی گئی ہو، حتیٰ کہ آپ کے سامنے 5 سال کی بچی کا جو ذکر ہے وہ بھی کیا کہ ایک اکیلی 5 سال کی بچی کی گواہی جو ہے وہ بھی مستند مانی جاتی ہے عدالت کے اندر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک ایسا آپ سمجھ لیں کہ ذریعہ ثابت ہوگی کہ جس میں آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا، اور آئندہ اپنی زندگی میں جس وقت کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو آپ کم از کم عورت کی گواہی اور بچے کی جو گواہی ہے اس حوالے سے آپ کے ذہن میں یہ کلیئرٹی موجود ہوگی کہ عورت کی گواہی عادی کب ہوتی ہے۔ آپ کو قانونی جو پہلو ہے اس کا قرآن شریف کے جو آیت کے حوالے سے وہ بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا ہے۔ تو اس میں کچھ اور ایسی ویڈیوز ہیں جس میں میری یہ کوشش ہوگی کہ میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب کے ساتھ جو ہے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ ان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ وقت حاصل کروں، اور ہم مزید قانونی پہلو جو ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے اس چینل کے ذریعے اپنے ناظرین تک پہنچا سکیں، اور ان کا جو ایک قانونی علم ہے کہہ لیں اس میں ہم کسی قسم کا کوئی اضافے کا باعث بن سکیں، اور یہ جو گائیڈنس اور رہنمائی فرماتے ہیں ہمارے بہت ہی قابل احترام دوست ہیں، یہ جو رہنمائی فرماتی ہیں یہ آپ کے لیے مختلف معاملات کے اندر جو ہے معاونت کرے گی۔ سر میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اپنی قیمتی وقت میں سے یہ وقت نکالا، اور جن چیزوں کا آپ نے حوالہ دیا اور جو آپ نے وضاحت فرمائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مشعل راہ ہے اس حوالے سے، نہ صرف عام عوام کے حوالے سے بلکہ جو قانون کے طالب علم ہیں جو ابھی پڑھ رہے ہیں یا ابھی پریکٹس میں آئے ہیں، تو یہ جو ہمارے مطلب ایک تھوڑی انفارمل سی گفتگو ہوتی ہے، ایک علمی گفتگو جو ہوتی ہے، اس سے ان کو مطلب جو ہے وہ اپنے وکالت کے حوالے سے بھی فائدہ ملے گا، جو اس وقت بچے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی اس میں سے فائدہ ملے گا، اور جو عام لوگ ہیں اس کو بھی اس میں سے فائدہ ملے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین یہ ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ کو صحیح مشورہ جو ہے وہ صحیح وقت پہ آپ کے پاس موجود ہو تو آپ بہت ساری اپنی پریشانی سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ میں اجازت لینے سے پہلے شکریہ ادا کروں گا اپنے بڑی قابل احترام مہمان سے، شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل اسٹیٹ کورٹ، کہ انہوں نے یہ وقت نکالا اور ہمیں اس چیز سے آگاہ کیا کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر۔ ویلکم سر، ویلکم، تھینک یو۔ ناظرین آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ سے کسی قانونی نقطے کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کروں گا۔ اپنے گرد و دماغ کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔